अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खान साहब के कानूनी मसाइल के हवाले से। आज उनकी लीगल टीम उनसे मिलने अटक भी गई, उसकी क्या तफसीलात हैं, कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी रोशनी डालें। मियां साहब की वापसी के हवाले से भी बात होगी और अब ये निगरान सेटअप आगे किस तरफ जा रहा है, इलेक्शंस वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और तजियाकार राना मुबशर साहब। राना साहब, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ मेरे दोस्त जिनको बचपन से हम टीवी पे देख रहे हैं, आदिल शाहजेब साहब, एंकर पर्सन हैं, डॉन न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। आदिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। भट्टी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। राना साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात हैं, जो कहा जा रहा है कि जनाब इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मुख्तलिफ किस्म की बहस हो रही है, जहाँ पे काबीना बन रही है, जहाँ पे निगरां वज़ीर आज़म आ रहा है। एक चीज़ जो बार बार इलेक्शन से जोड़ी जाती थी वो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से थी। तो अब आपको लगता है कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे जिस तरह चीज़ें जा रही हैं? मेरे ख्याल में मियाँ साहब वापस आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट में चेंजेस आएंगी और उसके बाद वापस आएंगे, और या उसके करीब करीब वापस आएंगे। उससे पहले उनका आना मुश्किल ही लगता है, क्योंकि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। और राना सनाउल्लाह साहब बार बार कहते रहे, ख्वाजा आसिफ बार बार कहते रहे कि जी हम ज़ीरो यहाँ पे चांसेस लेना चाहते हैं। सो आई पर्सनली थिंक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चेंजेस आएंगी तो फिर वो फिर उनकी वापसी होगी। अच्छा, वैसे ये जो आपने कहा कि मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आते रहे, आप भी सुनिए कि जी किस किस्म के बयानात आते रहे मियाँ साहब की वापसी के हवाले से, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले महीने आएंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ मिड सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। लोग जो है बार बार पूछते हैं कि मियां साहब क्यों नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है हम इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो जीरो पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क नहीं ले। जीरो रिस्क हो चुका है, गारंटी की जरूरत ही नहीं है। जी, आपने सुना कि रिस्क जब तक जीरो नहीं होगा वो नहीं आएंगे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जी कोई गारंटी भी मिल गई है। आरिफ हमीद भट्टी साहब इस वक्त लाहौर में ही मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या लाहौर में कोई तैयारियां हो रही हैं मियाँ साहब की वापसी की? अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो उतर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट और राना मुबशर जैसे साहिब इल्म के साथ बैठना मुश्किल है। नहीं कर सकते, कीड़ियों की तरह जाती उम्र लाइनें लगी हुई हैं। मैंने शायद बेनजीर भट्टो का भी इतना इस्तकबाल नहीं हुआ। गालबन 4.5 साल पहले उनका नाम था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो एक 50 रुपए के एफिडेविट पर गए थे। कमो बेशतर दर्जनों मरतबा इतला आई कि वो आ रहे हैं। अब वो सितंबर पे बेस कर रहे हैं। परसों उनका एक बंदा मिला जिसको सितंबर की चेंज हुई है, उसने कहा जी हमें लैंड होने से पहले ही, जैसे अभी मोहतरम ख्वाजा साहब कह रहे थे, जीरो रिस्क। ओ यार की बंदे हो भाई, सियासतदानों के बंदे हो कि 16 माह आपके भाई की हुकूमत रही, सियासी महालफिन को आपने कुचल दिया, रोन दिया, इख्तलाफे राय रखने वालों को आपने पाबंदी कर दी। इवन के कैबिनेट की तैनाती बनने पर आप हुक्म करते हैं किसको लेना है किसको नहीं। तो भाई अब नवाज शरीफ का वतन है, मुझसे ज्यादा उनका पाकिस्तान है। वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, उन्हें रोका किसने हुआ है? मुझे तो उनकी आने में रुकावट नजर ही नहीं आ रही कि है क्या बज़ाहिर। अगर वो पैदल आ रहे हैं तो पॉसिबल है, समुंदर है, उन्हें स्विमिंग ना आती हो, थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन वो आएंगे जरूर। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, परसों जो मुलाकात है सुना खासी कामयाबी रही है और उन्हें यकीन कराई गई है कि ना ही आपको पाबंद सलासल किया जाएगा, ना ही जाती उम्रा को सब जेल करार दिया जाएगा। आपको आने से पहले सारे रास्ते साफ कर दिए जाएंगे। अब भी वो आते हैं या नहीं आते, मुझे तो अब भी मुश्किल लग रहा है। ठीक, आदिल साहब, आपने सुना कि सारे रास्ते तो क्लियर कर दिए गए हैं। राना साहब खुद भी फरमा रहे हैं कि जी गारंटी भी मिल गई है और इंतखाब को भी मियाँ साहब की वापसी से जोड़ा जा रहा है। जहाँ पे उनकी वापसी को इंतखाब से जोड़ा जा रहा है, इंतखाबात को उनकी वापसी से जोड़ा जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि अब जल्दी वो आ जाएंगे या वही लीगल मसाइल हैं जो सितंबर का जिसका जिक्र होता है? देखिए अतर, इस पर हम हेर से पे तो बात कर सकते हैं, तज्जिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3-4 दिनों से बात चल रही है। मेरी ख़ुद हुसैन नवाज से बात हुई इस पर, और उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये प्रिंसिपल डिसीजन हमने ले लिया हुआ है कि मियाँ साहब सितंबर में जाने। डेट अभी डिसाइड नहीं हुई। अब मिड सितंबर जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो चेंजेस होनी है,
وہ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں بھی میاں صاحب کو وہ ریلیف نہیں مل پایا جو کہ وہ سمجھتے ہیں جس کے وہ حقدار تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب زیرو جب اس کی بات کر رہے ہیں رسک کی, تو نواز شریف جو ہیں وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک ہے, پی ایم ایل این سے غلطیاں بھی بڑی ہوئی ہوں گی, لیکن وہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو کہ 3 دفعہ اقتدار سے نکالے گئے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کسی آرمی چیف کے ساتھ نہیں چل سکتے, لیکن ایسے تو پھر ہم عمران خان صاحب کے بارے میں ایک دفعہ وہ آئے ہیں اور فارغ ہو گئے. اب تو ایسے لگتا ہے کہ ادر وے راؤنڈ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب اگر تو آنے سے کتراتے یا کوئی انہیں خوف ہوتا, تو جب کلثوم نواز صاحبہ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی, مریم نواز اور نواز شریف واپس آئے, کہاں گئے؟ ڈائریکٹ جیل گئے نا. تو میرے خیال میں وہ اس دفعہ آئیں گے, اور ابھی بھی وہ اٹس اے ویل ڈیلیڈ ان کا جو ارائیول ہے, کیونکہ انہیں 2 سے 3 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا. اب ریلیف ان کو کون دے رہا ہے, گارنٹیاں ان کو کون دے رہا ہے؟ جب ان کا اپنا بھائی پرائم منسٹر تھا تو حکومت ان کی تھی, تو گارنٹی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر آپ کا ہے, لا منسٹر آپ کا ہے. وہ اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی نہیں آئے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو ان کی جو وہاں پر پروسیجرز ہیں وہ بھی تھی, دوسرا معاملات کو جیسے تھے جو کہ طے ہونے تھے, ابھی وہ معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں. تو میں ان کو سپٹمبر میں آتا دیکھ رہا ہوں, اگر سپٹمبر سے وہ ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کی بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ پی ایم ایل این کو پے کرنی پڑے گی. اگر 2 مہینے پہلے وہ آ جاتے نا, تو یہ جو آپ کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور حساب کتاب نظر آ رہا ہے نا, اور ایک جو امپریشن بن رہا ہے کہ جی یہ نون لیگ کے فیوریبل کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے, اسپیشلی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو الائنڈ لوگ ہیں پی ایم ایل این میں, تو ایٹ لیسٹ وہ انشور کروا سکتے تھے نواز شریف صاحب. اب بھی یہ جو الیکشن کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, میں تو خود سمجھتا ہوں فیبروری میں الیکشنز ہو جائیں گے, لیکن اگر میاں صاحب آ جاتے ہیں تو وہ ایک اس پہ سٹیمپ لگ جائے گی. کیونکہ اس وقت دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں, نواز شریف صاحب آپ مانیں یا نہ مانیں, ہی از اے کراؤڈ پولر. 1988 آنورڈز آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب وہ ایسی سچویشن میں بھی پل کیا. 2018 کے انجینئرڈ الیکشنز میں پی ایم ایل این ایمرج ایز اے لارجسٹ پارٹی. اب پنجاب کا پریگمیٹک اور پریکٹیکل ووٹر اگر ان سے بلانگ کرتا ہے تو اس میں ہمارا کیا ہے, اگر ان کا جیسے بھی استقبال ہوگا وہ دنیا دیکھ لے گی. وہ ابھی آئے گا تو بالکل آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. اوبیسلی رانا صاحب پنجاب کی حد تک دیکھیں میاں صاحب کا ووٹر سپورٹر تو ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. جی ٹی روڈ پہ ہم نے ان کا انفلوئنس بھی دیکھا, لیکن یہ جو عادل نے بات کی کہ ان کے اپنے بھائی کی حکومت تھی, تمام تر جو چیزیں تھیں ایک طرح سے ان کے کنٹرول میں تھی. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ کابینہ یہاں سے اٹھتی تھی, لندن جاتی تھی. کابینہ میں کس کو کیا لگانا ہے, کسی کو محکمہ اس کے پاس ہو یا نہ ہو, پر میاں صاحب کی اپنی مرضی کے وزیر بھی لگتے رہے. اسحاق ڈار صاحب وہاں سے آئے. پھر کیا وجہ تھی جو کہیں اور سے ان کو وہ اشارہ نہیں مل رہا تھا, یا پھر وہی کہ انتخابات کے قریب آنا ہے اس وجہ سے وہ نہیں آئے؟ میرے خیال میں اگر وہ پہلے آ جاتے نا تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی, کیونکہ ہائپ تو کریٹ ہونی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پچھلے 3 ماہ سے ہو رہی ہیں لاہور میں, کیسے ریسیپشن دینا ہے, کیسے ان کو ریسیو کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ پچھلے 3 ماہ سے چل رہی ہے ایکسرسائز. اچھا وہ تو اپنی جگہ, لیکن اگر وہ پہلے آ جاتے تو الیکشنز کے قریب پہنچتے پہنچتے میرے خیال میں ان کا جو ٹیمپو تھا, جو گراف اوپر جائے گا, جب بھی وہ آئیں گے گراف تو اوپر جائے گا, لیکن اس وقت تک وہ گراف پھر ایک دم پھر نوز ڈاؤن نہ ہو جائے. نوز ڈاؤن اگر ہو جاتا تو پھر ایک ایشو بن جاتا. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ, اور دوسرا مسئلہ بالکل آبویس ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کہ وہ میرے خیال میں سپریم کورٹ پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ ٹرسٹ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہاں سے کوئی ایسی کوئی چیز نہ آ جائے کہ جس میں پھر کوئی مصیبت پہ آ جائے. اچھا, یہ ویسے بیانیہ تھوڑا سا پرابلمیٹک نہیں ہے کہ وہ یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو جیسے وہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے میاں صاحب کو ریلیف دیں گے, تو یہ تو آپ اگلے چیف جسٹس کو بھی متنازع بنا رہے ہیں. تمام جج صاحبان نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن دا پوائنٹ از کہ پھر بھی وہ اپنی طرف سے کوئی چانس نہیں لینا چاہتے. ان کی لیگل ٹیم نے ان کو مشورے دیے ہوئے, ٹھیک, ہم نے نہیں دیے, کسی اور نے نہیں دیے, ان کی اپنی لیگل ٹیم نے یہ مشورے دیے انہیں کہ جناب آپ اس وقت کوئی ایڈونچرزم مت کریں, اس وقت مت جائیں. 2 وجوہات بتائی ہیں انہوں نے کہ جناب جب تک الیکشنز ہوں گے اس وقت تک آپ کا گراف پھر نیچے نہ آنا شروع ہو. ایک فیصلہ بھی آ گیا نا, ریویو آف ججمنٹ آرڈرز والا, وہ جو فیصلہ آیا اس سے بھی میرے خیال میں اپریہنشن کریٹ ہوئی ہوگی. ویسے بھی پاور گیم از ڈیفرنٹ نا جی, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ, پاور گیم از ویری ڈیفرنٹ. سو ود ان مسلم لیگ نون
کیا رفٹس ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے. جو نیکسٹ جنریشن آتی ہے, نیکسٹ جنریشن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, ان کی اپنی چوائسز ہوتی ہیں, ان کی اپنی وش لسٹ ہوتی ہیں, تو وہ بھی ایک سامنے ایک ہے. ہم نے دیکھا چودھری برادران کے جو سارا مسئلہ مطلب obviously پاور گیم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں بٹی صاحب کی طرف جاتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا کمنٹ دیکھیں, میرے خیال میں نہ آنے کی بڑی وجہ جو تھی نا وہ یہ نہیں تھی کہ ان کے ساتھ ایک فلاڈ جسٹس ان کو نظر آ رہا تھا. دیکھیں جس قسم کی بینچ فارمیشن ہو رہی تھی تو اس سے بھی ظاہر تھا آپ کے 4-5 سینئر موسٹ جو ججز تھے انہیں ان بینچز میں شامل ہی نہیں کیا جاتا تھا, اور ایسے ججز صاحبان جو تھے جن کے ماضی میں جو ڈیسیجنز رہے ہیں ان پر کوسچن مارک اٹھے ہیں, یہ ایک بڑی وجہ تھی ان کے نانے کی. تو قاضی صاحب ویسا صاحب کو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ آ کے انہیں فوری انصاف دے دیں گے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاڈ جو جسٹس قسم کے وہ فیصلے تھے وہ بند ہوں گے. اچھا بٹی صاحب, آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ذرا آپ کو یہ کلپ سنوانا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے مختلف قسم کی خبریں آتی رہیں. یہ ذرا کلپ سنیں کیا کہا جا رہا ہے, اس کے بعد پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صاحب کو واپسی کا کیا پلان ہے؟ میاں صاحب کی واپسی بس کنفرم ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو میں گڈ نیوز دے رہا ہوں, دسمبر کی 33 کو میاں صاحب جا رہے ہیں ٹکٹیں اوکے کروا. جی بٹی صاحب, آپ نے سنا کہ یہاں تک خبریں آئیں کہ دسمبر کی 33 تاریخ کو میاں صاحب کی واپسی ہوگی. اور دوسرا دیکھیں بٹی صاحب, میاں صاحب کی واپسی میں جو بڑا ایشو ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا اس ملک میں, تو پھر وہ کیوں آئے واپس؟ اطہر صاحب, ایک تو آپ جیسے صاحب علم کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنا پڑ جاتا ہے, بہت کچھ سیکھنا پڑ جاتا ہے. 3 دفعہ انہیں نکالا نہیں گیا, 3 دفعہ لایا کیسے گیا. ضیاء الحق کا ریفرینڈم میں کس نے اخراجات کیے, جیلانی کی کوٹھی میں کون گیا؟ یہ ہسٹری ہے. ہسٹری کو میں اور آپ اپنی خواہشوں سے جھٹلا نہیں سکتے. 85 کے غیر جماعتی الیکشن میں کتنے پیسے لگائے, کس نے لگائے, چھانگا مانگا کیا, کس کو اٹھایا گیا, کس کو نہیں کیا گیا, یہ میں نے نہیں کیا. یہ واحد آدمی ہے جو ہر آرمی چیف سے لڑتے ہیں, ہر چیف جسٹس سے لڑتے ہیں. سجاد علی شاہ سے ان کو اعتراض, آصف سعید کھوسا سے ان کو اعتراض, ثاقب نثار سے ان کو اعتراض, عمر عطا بندیال سے جسٹس قیوم اب زندہ کیسے کروں, وہ دنیا کا حالات بتائیں. ابھی میرے جو بھائی نے کیا مجھے یاد آ گیا, جب حسین نواز صاحب کی شادی تھی غلطی سے میں اس میں شامل تھا. آپ کو پتا ہے پچھلے 16 ماہ اصل پرائم منسٹر آفس لندن میں رہا ہے. آپ کی ملک کی اہم ترین تعیناتی کا ذکر خود پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں, میں ان سے جا کے پوچھوں گا. یہ وہ کہہ چکے ہیں, میں نہیں کہہ چکا. مجھے پاکستان کی غالباً اگر مجھے یاد ہے تو 14 اگست 1947 میں پاکستان بنا. ایک مجرم بتائے جسے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر بیرون ملک جانے دیا گیا ہو. ایک مثال تو ہوگی نا پاکستان میں. آپ کہہ رہے ہیں عدالتیں ان سے انصاف نہیں, انہیں یقین نہیں تھا. بھیا کمال بات کر رہے ہیں آپ. میں 76 سال میں ایک مثال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مجرم ہو, قیدی ہو, سزا یافتہ ہو اور 76 سال میں نماز ملک گیا ہو. نہیں ٹھیک نہیں, ایسے نہیں, ابھی تھوڑا سا آ جائے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, وہ بیمار نہیں ہے جو بندہ ایک ملک سے 5 ملکوں میں 10 دفعہ جا سکتا ہے, 10 دفعہ جا سکتا ہے. تو پاکستان تو ان کا اپنا ملک ہے, مجھ سے زیادہ ان کا ملک ہے, مجھ سے زیادہ وہ محب وطن ہے, وہ پاپولر ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. پر بٹی صاحب دیکھیں یہاں پہ خان صاحب کی حکومت تھی جب ان کو بیماری کی وجہ سے باہر بھیجا گیا. حکومت کی اپنی رپورٹس تھیں, میڈیکل رپورٹس تھیں. آپ کی عدالتیں گارنٹی مانگتی رہی زندگی کی, تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بیمار نہیں؟ اگلی دفعہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, مجھے یقین ہے نگران. اس کی میں ایک چھوٹی سی جواب ہے. خواجہ آصف نے خود ایک ٹی وی پر کہا, ہمیں عمران خان نہیں باجوہ صاحب نے بھجوایا, وہ کلپس میں بھیج دیتا ہوں جناب کو. میں مانتا ہوں کہ حکومت عمران خان کی تھی. عمران خان کی حکومت مثالی حکومت نہیں تھی. عثمان بزدار جیسے کرپٹ آدمیوں, مبینہ کرپٹ آدمی کو تعینات کیا گیا. شہزاد اکبر جیسے لوگ بھاگ گئے, زلفی بخاری جیسے لوگ بھاگ گئے. میں اس کی اسپوکس مین نہیں کر رہا, لیکن نواز شریف کی تو ہسٹری شاید لوگوں کو نہیں پتا. طریقے انصاف میں تھے, وہ طریقے استقلال میں تھے.
मुस्तक रजा गिलानी बेचारे, वो फोर्थ हो गया गिलानी, बाद में गिलानी के बारे में क्या था, मैं उस शादी में शामिल था, लेकिन छोड़े ये कहानी। अच्छा खान साहब से, भट्टी साहब, आज खान साहब से उनकी लीगल मिलने गई थी और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताइए कि खान साहब से जो मुलाकात हुई, थोड़ा सा उसका अहवाल बताएं, और खान साहब इस वक्त जेल के अंदर किस कंडीशन में हैं? थैंक यू काजमी साहब, आए थे हम सारे वकला आए थे, सीनियर वकला सारे आए हुए थे, हमने मुलाकात कर ली। हमारी सबकी ख्वाहिश थी, कंसेंसस ये हुआ था खान साहब की ख्वाहिश से कि मैंने मुलाकात करनी है, पर मुझे मुलाकात करने नहीं दिया गया। फिर कंसेंसस से वो चले गए। उमेर नियाजी साहब, बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब की मीटिंग हो गई है खान साहब से, और वो वापस आए। खान साहब के हालात तो बता दिए कि वो एक छोटे से कमरे में, लेकिन खान साहब का मोराल बड़ा हाई है, और खान साहब ने यही मैसेज भेजा है कि मुझे चाहे 100 साल भी गुजारना पड़े, मैं गुजारूंगा। मैंने जो तहरीक शुरू की है और जो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मैं अपनी तहरीक को आखिरी अंजाम तक पहुँचाऊँगा। तो उसका मोराल हाई है, और सबके लिए अच्छे पैगामात उन्होंने भेजे हैं, शरियार अफरीदी के लिए, शंदाना के लिए भी, और बाकी अपने वर्करों के लिए भी, और हिसान नियाजी साहब के सिलसिले में तो उसमें एक प्रेस टॉक भी अभी आज उमेर नियाजी साहब ने की है। तो हमारे उससे हौसले बुलंद है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि 22 तारीख की जो हमारा केस लगा हुआ है उसके हवाले से भी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि हमें रिलीफ मिल जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने सेल के हवाले से कुछ बताया, इसलिए कि उनकी एक ये थी डिमांड थी कि उनको कुरान मजीद भी मुहैया किया जाए विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, और कुछ और भी इस तरह के घर के खाने का मसला भी था। क्या वो मामलात हल हुए? जो यहाँ तक घर का खाने का मामला है तो वो भी अभी हल नहीं हुआ। कुरान पाक की प्रोवाइड किया गया, लेकिन खान साहब का यही था कि मेरे पास जो किताबें मुझे मिली है, अलबत्ता डॉक्टर की मुलाकात अभी नहीं हुई है, उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक हो जाएगी। तो खान साहब की सेहत के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह? नहीं, सेहत खान साहब की सेहत ठीक है, बिल्कुल, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, और बड़े हाई मोराल में उन्होंने मैसेज दिया सबके लिए कि आई एम ऑल सेट। और इलेक्शंस के हवाले से कुछ उन्होंने कहा कि जमात इलेक्शन में जाएगी, इसलिए कि वो तो जेल में है? नहीं, इलेक्शन के हवाले से उनकी अभी बात नहीं हुई। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ में आपसे, मुझे पता है आपको जल्दी आपने जाना भी है, आप अटक में इस वक्त मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और समाअत होनी थी अडयाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से, वो फिर पोस्टपोन कर दी गई। वो क्या वजह है, क्यों ना हो सकी वो समाअत? बेसिकली चीफ साहब की तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो 2 दिन से कल भी नहीं आए थे, तो आज भी वो नहीं आ सके, इसी वजह से कॉज लिस्ट कैंसिल हो गई। अब नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला इसकी समाअत होगी। बैरिस्टर गौहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी आदिल, आपने सुन ली, एक तरफ जहाँ पे मियाँ साहब की वापसी का जिक्र होता है, इलेक्शंस का जब आप जिक्र करें तो ये नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन का जिक्र ना हो। जो आपने सुना उनकी कंडीशन के हवाले से, आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले वो बाहर आ जाएंगे, या पीटीआई के लिए अब दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा होगा? देखिए, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं 9 मई ऑनवर्ड्स, तो उसके बाद तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं उनको बाहर निकलते नहीं देख रहा। मुख्तलिफ केसेस हैं उन पर, 9 मई अभी शुरू नहीं हुआ, साइफर वाला मामला है, अभी तो ये तोशा खाना में जेल गए हैं, उनको सज़ा हुई है। और फिर देखें, ये चीज़ ना भूलें कि जब आप स्टेट को चैलेंज करते हैं तो फिर स्टेट भी सत्तू पी के नहीं बैठ सकती, और ये हमने देखा हुआ है इन 75 सालों में जिसने किया, और फिर जिस अंदाज में खान साहब ने किया, तो उस अंदाज में तो कोई पॉलिटिकल लीडर इतना दूर नहीं गया। फिर उनके जो मामलात हैं, देखिए, एक जो हमने देखा ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी ज़ेरे अताब आई है, उनकी जो टॉप टियर होती है ना, वो कम से कम इंटैक्ट रहती है। हमने देखा पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ, या पीएमएलएन के साथ जो हुआ, पीटीआई तो बिल्कुल आप मतलब गिने चुने चंद रहनुमा रह गए। शाह वो तो कहते थे इधर गोली मारो, मैं नहीं छोड़ूंगा, इधर गोली मारो। वो देखें, वो है, लेकिन देखें ना, अब अगर शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान और शहरियार अफरीदी जो हैं वो सब कुछ सह सकते हैं, और उन्होंने भी कितनी मतलब 2 महीने जेल काटी है टोटल, नहीं तकरीबन 3 महीने 3 महीने आप कर लें। आप शुरू करें खान अब्दुल गफ्फार खान से, 37 साल उन्होंने जिंदगी के जेल में गुजारे। जहां तक फिर आप आए ना, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, उसके अलावा आपकी जो सीनियर लीडरशिप है पंजाब की, चाहे वो इजाज चौधरी साहब हों, दीगर दोस्तों, वो सब, उमर चीमा साहब हों, वो भी तो देखें जेलों में वो है। लेकिन अथर आप देखें ना, फर्क आप देखें कि जिन पार्टियों के साथ पहला हुआ है, उन्होंने 9 मई तो नहीं हुआ था ना, ये तो एक
ایک ایسی ریڈ لائن تھی کہ ایک ایسی ایکسکیوز موجود ہے کہ اس میں آپ اس پر زیادہ کھل کر بول بھی نہیں سکتے. لیٹس بی ویری آنیسٹ. اب دیکھیں آپ زیادہ دور نہ جائیں, میں نے تو غفار خان سے شروع کیا, پھر آپ بھٹو پہ آ جائیں, جو جن لوگوں نے خودسوزیاں کی ان کے لیے ان پہ آ جائیں. صرف جس نواز شریف کو آج ہم کوس رہے ہیں نا, وہ کتنا عرصہ جیل میں رہا ہے, وہ اٹھا کے دیکھیں. اس کی بیٹی کتنے عرصے جیل میں رہی ہے. آصف زرداری کی بہن, دیکھیں وہ نہیں جاتے کہ ان کا اقتدار کیسے ہے, انہوں نے پیسے بنائے نہیں بنائے, ان چیزوں پہ نہ جائیں. صرف 3.5 سالوں میں پی ایم ایل این کی 90% ٹاپ ٹیئر جو تھی, شاہد خاقان سے لے کے مفتاح اسماعیل تک, انہوں نے کیا کچھ نہیں سہا جیل میں. کیا مریم نواز کے ہوٹل کا دروازہ نہیں توڑا گیا, اندر نہیں گئے. یہ تو جو ابھی ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس دور میں بھی ہوئی ہے اور وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے جو باقی سیاسی جماعتوں نے سہا ہے. اچھا رانا صاحب, یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو عادل کہہ رہے تھے کہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے, اور جتنی تیزی سے ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ نے خان صاحب کو یا چیئرمین تحریک انصاف کو شاید ہی اس کی کوئی نظیر ملتی ہو. یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. رانا صاحب, جس طرح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل سے, انہوں نے بتایا کہ جیل کے اندر بھی چیئرمین تحریک انصاف کہہ رہے ہیں جی میں ڈٹا ہوا ہوں, جتنا مرضی اندر رکھیں میں قائم ہوں, میرے لوگ بھی قائم رہیں. لیکن باہر ہمیں یہ کوئی صورتحال نظر نہیں آئی 9 مئی کے بعد. اوبیسلی 9 مئی کا ایسا ثانیہ تھا, ایک ایسا واقعہ تھا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن جس تیزی سے لوگ ان کو چھوڑ کے گئے اس کی کیا وجہ, لوگ ساتھ کیوں نہیں کھڑے رہے؟ دیکھیں, ایک تو پارٹی کا انفراسٹرکچر جو ہے نا بڑا کمزور تھا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی پارٹیز کے لیڈرز کے پاس ہے چیزیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں. جیسے زرداری صاحب کے پاس ان کے بیٹے ہیں, ان کی ہمشیرہ ہیں, فیملی ہے, پوری فیملی ٹری بنتا ہے پیچھے, ان کے بچے ہیں پیچھے, وہ سارا بنتا ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کے جناب بیٹی ہے, اس طرح سارا وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ان کے پاس نہیں ہے پیچھے کوئی. اینڈ سیکنڈلی بقول ان کے جو لوگ ان کے چھوڑ کے گئے, کل ان کے گانے گاتے ہوتے تھے جناب, ادھر تعریفوں کے پل باندھے ہوتے تھے. آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا, جب ہم سے ملتے تھے تو وہاں پہ تو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے جتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کو. خیر اینی ویز وہ اس لیے چھوڑ کے گئے کہ پروبیبلی دے تھنک, اکارڈنگ ٹو دیم دے تھنک کہ عمران خان صاحب کا جو ایٹیچیوڈ ہے بڑا ریجڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس وقت کے حالات کو سمجھ نہیں سک رہے. پر پریشر بھی تو ہوگا نا کہیں نہ کہیں اچانک. مطلب But I personally think, I'm sorry I'm cutting you, لیکن but I personally think کہ ان کا ایشو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ خود ان کو اپنے ہاتھ سے کسی کو پارٹی نہیں دینا چاہتے. اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. شاہ محمود قریشی پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور باقی کئی لوگ ہیں جن پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ تو بالکل میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ پارٹی انہوں نے کسی کے حوالے نہیں کرنی, انہوں نے نہ کرنی تھی نہ کرنی ہے. یہ لوگ ان کو کہتے رہے کہ آپ الگ ہو جائیں, ہم لوگ پارٹی چلا لیتے ہیں, ہم سنبھال لیتے ہیں. ہی سیڈ نو, سمپلی نو. سو وہ اس نو کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم جناب سختیاں کیسے برداشت کریں. آئی تھنک بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی تو ہوگی نا کہ 27 سال دیگ اس نے پکائی تو آخر میں ان کے گود میں ڈال کے چلے جائیں. وہ ایسے وہ ہی واز لائک ٹھیک ہے, عمران خان نے کوئی ان سے 10 غلطیاں ہوئی ہیں, ایک نہیں 10 غلطیاں ہوئی ہیں ان سے. اسمبلی سے نہ جاتے, پرابلم نہ کھڑی ہوتی, کے پی کے کی حکومت نہ توڑتے, پنجاب کی حکومت نہ توڑتے. اس کے علاوہ اور بڑے ایشوز تھے جو انہوں نے جناب غلط کیے. امریکہ کے ساتھ اننیسیسری سینگ پھنسانے کی ضرورت نہیں تھی, پنڈی کے ساتھ اننیسیسری سینگ پھنسانے کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے. سو غلطیاں کی ہیں, ایک نہیں 10 غلطیاں کی ہیں. بٹ دین اگین اگر یہ سمجھتے رہیے ان کے ساتھ جو لوگ تھے کہ وہ پلیٹ پہ رکھ کے ان کو دے دیں گے جناب کہ تسی پارٹی سنبھالو تو میں اندر جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہونا. دیکھیں جو آپ نے امریکہ کا ذکر کیا, بھٹی صاحب پاکستان میں تو جو الیکٹڈ وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ امریکہ سے کوئی پیغام آ جائے, کسی قسم کی ہیلو ہائی ہو جائے, وہ مشکل سے ہی آتا ہے. اور پر ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب, یہ تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے ٹویٹ کر کے ان کو مبارکباد دی, ہمارے نگراں وزیر اعظم کو. دیکھیں میں نگران وزیر اعلیٰ کی کمپیٹنٹ کے میرٹ کو سلام کرتا ہوں. یہاں تک بات ہے کہ انہیں پیٹرول کی قیمت کا اضافے کا بھی نہیں پتا تھا اور میڈیا سے چلا. اچھی بات ہے, ایک سادہ آدمی آیا ہے, میرٹ پہ آیا ہے, اس کی تعیناتی غیر سیاسی ہے اور صرف الیکشن کروانے آیا ہے. یہ ہمیں اچھی باتوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے. انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ ایون کے نہایت قابل احترام ایکس پرائم منسٹر کو کہ یہ وزیر اعظم آ رہے ہیں. راجہ ریاض صاحب نے خود کہا
میں تو آ گیا ہوں, مجھے پرچی پکڑائی گئی. لیکن چلو ان باتوں کو چھوڑ دیں. گزارش ہے, پارٹیوں میں توڑ پھوڑ جوڑ توڑ یہ تاحیات چلتا آیا ہے. اگر مجھے یاد ہوگا جنیجو لیگ تھی جس نے بغل بچا دیا نون لیگ, اس کے بعد پھر کاف لیگ بنی. یہ ہسٹری بڑی ہے, یہ بڑی زارن ہے, یہ نہیں مٹتی. پیپلز پارٹی میں 10 پارٹیاں بنی پیٹریارٹس میں, یہ ہمیشہ بنائی جاتی ہیں. عمران خان کی بھی بنائی جائیں گی, میں ان کی حکومت کا کوئی نہیں, لیکن ایک میری صرف ادب احترام سے ہے کہ اب لوگ چھوڑ رہے ہیں یا چھڑایا جا رہا ہے. ہائی کورٹ کا ایک جج صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ضمانت بھی دے دیں تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, جا کے پریس کانفرنس کرو. یہ میں نہیں کہتا. نواز شریف نے جیل کاٹی, میں مانتا ہوں کاٹی, لیکن آسٹریلیا سے پھل آتا ہے. آسٹریلیا سے پھل آپ سے نہیں. میاں صاحب کو 40 سال تھے جیل میں, عمران خان ان کا اے سی نہیں اتروا سکا. حمزہ شہباز ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں سوتے رہے. جیل کس نے کیسے کاٹی؟ کیا آج تک, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, مجھے ایک خواب آیا ہے کہ جیل میں ایک سیاسی جماعت کے بند لوگ ہیں, ان کا موجودہ پاکستان کے حالات سے کوئی واسطہ نہیں ہے, بار بار کہہ رہا ہوں. تو اس جیل میں جو کرمنل تھے, ڈکیتی میں, چوری میں, قتل میں, اغوا میں, وہ ان کو اس پارٹی کے لوگوں کو مارتے تھے. ویڈیو دکھائی جاتی تھی. میں پاکستان کی یہ بات نہیں کر رہا, شیری مداری کی بات نہیں کر رہا کہ اس کو ویڈیو دکھائی گئی. جیل میں تو موبائل ہوتے نہیں, ویڈیو کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک, دیکھتے صرف اگر آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں, رانا صاحب بھی ہیں اور میرے بھائی عادل صاحب بھی ہیں, صرف لاہور میں 14 اگست میری زندگی میں 76 سالوں میں پہلی دفعہ 144 لگی جو انگریز دور لگاتا تھا. لاہور میں 5,500 چھاپے مارے گئے 12 سے لے کے 13 کی رات تک. اب باقی آپ فیصلہ کر لیں کہ میں آپ سختیاں برداشت کر لیں گے, جب ہمارے بیوی بچوں پر جائیں گے تو ہم انسان ہیں, کمزور ہیں. یہ پاکستان میں نہیں ہوا, میں اوور آل مثال دے رہا ہوں. ہاں نہیں مجھے پتا ہے, آپ تو یوگوسلاویا کی مثال دے رہے ہیں, وہ ہم نے بھی سنا کہ وہاں پہ حالات آج کل ایسے ہی ہیں. میں نے خواب دیکھا تھا, میرے اچانک فون آیا کہ یار کوئی مہمان آیا, تو میں یہ خواب میں بتا رہا ہوں, بقاعدہ ڈکیتی, اغوا, برائے تاوان والے بندے کسی جماعت کو مار رہے تھے بندوں کو. ٹھیک ہے. میں عادل, دیکھیں حالات جو بھی ہیں ہمارے سامنے, ان کا یہاں پہ ابھی بٹی صاحب نے بھی ذکر کیا. اب نئی وفاقی کابینہ بھی سامنے آ گئی ہے, بہت سارے نام بھی سامنے آ گئے ہیں. اب اس وفاقی کو دیکھ کے اگر میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں, ڈاکٹر عمر سیف جو ہیں وہ وزیر آئی ٹی ہوں گے, مرتضیٰ سلنگی صاحب وزیر اطلاع ہوں گے, سرفراز بھگٹی صاحب وزارت داخلہ کو سنبھالیں گے, اور بھی بہت ساری اس میں موزز شخصیات ہیں. اس کابینہ کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کابینہ 3 مہینے والی کابینہ ہے یا تھوڑی لمبی والی کابینہ ہے, اور جو حالات ہیں, سیاسی جو ماحول ہے, اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے ود ریسپیکٹ ٹو پاکستان تحریک انصاف؟ ان کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو پی ایم ایل این اور پلس ایل آئیز کی گورنمنٹ تھی, اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھا. ابھی میرے خیال میں یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ آئی ہے نا, آپ دیکھیں کہ فواد چوہدری صاحب گھر پہنچ گئے وزیر اعظم کاکڑ صاحب کے بیوی بچوں سمیت, انہیں مبارکباد دی. اس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. آپ کے جو سینیٹر شہزاد صاحب ہیں جو کہ پارلیمانی لیڈر, شہزاد وسیم صاحب, ٹھیک ہے جی, تو ان کے اچھے ریلیشن رہے. دوسرا یہ کہ سرفراز بگٹی وزیر داخلہ رہے ہیں بلوچستان میں, دا وے ہی ہیز پرفارمڈ اوور دیئر اتنے ہاسٹائل انوائرمنٹ میں, اور یہ دونوں تحریک انصاف کے بڑے کلوز اتحادی رہے ہیں, تو ان پر تو اعتراض ہو نہیں سکتا. سلنگی صاحب کی بات ہے, اب سلنگی صاحب کو ایک تو ذاتی طور پر جاننا ہوتا ہے نا, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, پروفیشنلی میں ان کو جانتا ہوں. ناؤ دیٹ ہی از ایٹ جاب, تو ان کی نیوٹرلٹی ان کے کام سے آپ بتائیں گے کہ یار واقعی ایک بندہ جو ہے وہ نیوٹرل ہے. اس سے بہتر کابینہ تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال ہے کہ نہیں آ سکتی تھی, اس پہ انگلیاں نہیں اٹھا سکتی تھی. اب یہ پرولونگڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یا نہیں ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن مجھے فیبروری آنورڈز الیکشن جاتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ دیکھیں آئی ایم اے کانسٹیٹیوشنلسٹ, اس کے بعد اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کچھ کھیلنا پڑے گا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی میں, اور پھر جو ملک کے اس وقت حالات ہیں نا, آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے پورا سارا, میرے خیال میں وے فارورڈ جو ہیں
وہ شاف اور شفاف الیکشنز ہیں، ڈی لمیٹیشنز بھی آپ کروا دیں، سب کچھ کر دیں. فیبری آنورڈز دیکھیں مارچ میں آپ کی آدھی سینٹ چلی جائے گی، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، چیئرمین سینٹ، صدر آپ کے فارغ ہو جائیں گے. یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایک جو بحران ایک پائپ لائن میں ہے، اس سے بھی نمٹنے کے لیے ضروری بات ہے تو کہ عادل آپ کی بالکل ویلڈ ہے، پوائنٹس بالکل آپ کے ویلڈ ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو 16 ماہ میں ہوا رانا صاحب، انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. مطلب 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے، باقی بھی جو بھی حالات ہیں وہ ہمارے سامنے. جہاں تک وہ وزیر اطلاعات کا تعلق تھا، آپ نے کہا آپ نے سولنگی صاحب کے ساتھ کام کیا، آپ نے میرے ساتھ بھی BBC میں کام کیا، آپ نے میرے ساتھ ایک اور ادارے میں کام کیا، تو میں بھی ویسے کافی موزوں کینڈیڈیٹ تھا تو اس میں تو میں بھی مان سکتا تھا. نام تو آپ کا پیش ہوا تھا، لیکن اب وہ اصل میں وہ تھوڑی سی نا کوئی وہ ایک اور رپورٹ بھی آتی ہے جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تھوڑا سا ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ رپورٹ ٹھیک نہیں گئی. چلیں یہ تو مذاق اپنی جگہ پہ. جو ابھی عادل کہہ رہے تھے کہ اس کابینہ سے زیادہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. دوسری بات وہی ہے کہ بہت سارے جو مسائل ہیں انتخابات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی آئینی مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سیاسی مسئلہ بھی ہے جو سیاسی کارکردگی رہی پچھلی حکومت کی. کیا ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ انتخابات تھوڑے سے ڈیلے ہوں تاکہ عوام بھول جائے کہ 16 ماہ کے دوران کیا ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے جو قومی قرض ہے اس میں 15 ماہ میں اتنا اضافہ کیا جتنا چیئرمین تحریک انصاف کی حکومت کے دوران 3.5 برس میں ہوا. دیکھیں مس مینج تو کی چیزیں انہوں نے، ٹھیک ہے، اور مس مینج 16 مہینوں میں بالکل ہوئی ہیں. اسی طرح ہوئی تھی جیسے اسحاق ڈار صاحب نے مس مینج کی چیزیں، جاتے جاتے کہ پتہ نہیں اتنے کہ سمندر پار کر کے جانا سی یا کی کرنا سی. وہی بات ہے بھٹی صاحب والی کہ پتہ نہیں سوئمنگ نہیں آنی سی شاید. بٹ اینی ویز IMF کے پاس جاتے جاتے ڈیلے کیا. جتنی دیر ڈیلے کریں گے ان کی آپ کو پتہ ہے کنڈیشن جو ہے وہ اتنی سخت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اینڈ سیم گوز فار لائک اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب نے بھی یہی کیا تھا، سال پورا ڈیلے کیا اور اس کے بعد جب گئے تو اس وقت کنڈیشن ڈفرینٹ تھی. سو بیسیکلی آئی تھنک کہ جو مس مینج کی گئی ہیں چیزیں وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو. اور یہ جو کابینہ ہے یہ آپ کو 3 مہینے والی لگ رہی ہے، 6 مہینے والی ہے، 2 سال والی؟ نہیں 3 مہینے والی تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اسی تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ 15 فروری سے ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد میں اگر آپ کرا لیں الیکشنز تو وہ تو سمجھ آتی ہے بات. لیکن وہ بھی مطلب کہ ایز آف ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس. بڑی سلپری فیلڈ ہے، بڑی ٹرکی پالیٹکس ہے پاکستان کی، اینی تھنگ کین ہیپن. میں ذرا بھٹی صاحب کے پاس بھی یہ پوائنٹ لے کے جاتا ہوں. بھٹی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایڈ بھی کیجئے گا، میرا سوال بھی ساتھ لے لیں. یہ کابینہ کو دیکھ کے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ وہ انتخابات والی کابینہ ہے یا پھر یہ ہمیں بحران سے نکالنے کے لیے آئی ہے کابینہ؟ اچھا ایک تو سر میری اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے 3 مہینے میں الیکشن ہو. یہ پاکستان میں تو آئین ہے ہی نہیں. آپ کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں؟ پنجاب اور KPK میں سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ الیکشن کروائے جائے 90 دن میں. تمام آئینی ماہرین متفق تھے تو وہ الیکشن نہیں ہوا. پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کو عدالتیں کوڈ نہیں کرتی لیکن اس پر امپلیمنٹ ہوا. یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی پر امپلیمنٹ ہوا. نواز شریف کو سزا ہوئی امپلیمنٹ ہوا. عمران خان کے قاسم سوری پر امپلیمنٹ ہوا. پہلی دفعہ توڑا. آئین تو ہے ہی نہیں. تو لہذا جو بندے جس حکومت نے وفاق اور صوبہ جو 65% جمہوریت میں جمہور کے ہی لیڈر نہیں رکھے، تو اگر 2 سال چل جائے تو رانا ثناء اللہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ جب بلے کا نشان نہیں ہوگا تب ہوں گے. یہ حکومت سب برانچ ہے PDM کی، ایک ایک بندے کے نام لیں، اس کے ٹویٹر پہ چلے جائیں. چن کے ایک سیاسی لیڈر کے مخالفین کو ذمہ داریاں دی گئیں. وہ کون لیڈر ہے میں اس کا نام نہیں لے رہا. دوسری بات میرے بھائی، الیکشن بادی النظر میں اگر 90 دن سے 1 دن بھی آگے جاتے ہیں، فروری میں ہوتے ہیں تو آئین ٹوٹ گیا. یہ تو جنیجو کو تو ضیاء الحق کو تو سوٹ کرتا ہے کہ 90 دن کے لیے آئے تو 11 سال جائے. مشرف کو تو کرتا ہے. لیکن اگر شہباز شریف یہ کرے تو مجھے بینگ جرنلسٹ تکلیف ہوگی. انہوں نے الیکشن تب جانا جب بلے کا نشان نہ ہو، ورنہ بلہ پڑھ کے نہ شیر بھاگ جائے گا. بادی النظر میں جو لوگ سروے آج تک بتا رہے ہیں کل ہو سکتا ہے کل ہی یہ الیکشن کرانا. سر ویسے تو وہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے نا کہ اب سروے پہ بھی وہ پابندی لگا رہے ہیں. اس فیر کابینہ کی انتہا دیکھیں کہ موجودہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم نے شہباز شریف کے آحد چیمہ صاحب میرے بھی برطانیہ دور کے دوست ہیں، ایڈوائزر تھے.
وہ کابینہ کے بعد نہیں رہے, کل ان کے اجلاس میں بیٹھے تھے, 4 ان کے بندے ہائر کر لیے, چلاتے تو پرنسپل سیکرٹری اور جو بیوروکریسی ہے. کاکڑ صاحب کو شاید اتنا پی ایم کا نہ پتا ہو, تو خاص نظر آ رہی ہے. کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شان تھی, ٹھیک ہے. پر نہیں بٹی صاحب, اگر بریفلی بٹی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, اگر بریفلی آپ بتا سکیں کہ کیسے سپریم کورٹ اجازت دے گی کہ آپ انتخابات وقت پہ نہ ہو. سپتمبر میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے اور آئین اور قانون کے حوالے سے بڑا ان کا ایک واضح سٹانس ہے, تو میرے خیال میں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی اور وقت پہ ان کو انتخابات کروانے پڑیں گے. آپ کا خیال قابل احترام ہے. میرے خیال میں یہ کابینہ 6 مہینے سے 2 سال کے لیے لائی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے پورے دن میں 90 دن میں الیکشن ہو جائے. قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ پہ نہیں بیٹھے تھے جس میں یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. لیکن یہ پوری ہسٹری ہے, جسٹس سجاد علی شاہ سے جسٹس قیوم تک, یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے. یہ قصہ پھر صحیح, لیکن مجھے اللہ کرے کہ جو بغیر آئین اور بغیر عدالتوں کے ملک چل رہا ہے اس میں آئین اور کی سمیل آ جائے. صحافی تو ہمیشہ آئین کے لیے جدوجہد کرتا ہے. جی I personally think کہ انتخابات کے بارے میں سوچا اس وقت جائے گا جب انڈیا میں انتخابات مکمل ہو جائیں گے, اور انڈیا میں انتخابات 2024 کے فرسٹ کوارٹر میں, آلموسٹ فرسٹ کوارٹر میں ہونے, اس کو 2-1 مہینے لگتے ہیں. انڈیا میں تو ہمیشہ ہی وقت پہ ہو جاتے ہیں انتخابات. انڈیا نے تو وقت ہی ہو جانے, اس تو بعد پاکستان ہی سوچا جائے گا کس پہ لے اڑے. اچھا بٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بٹی صاحب, سوال ادب سے, کیا آپ بلے کے نشان کو ہوتے ہوئے, عمران خان اندر ہے, ناہل ہے, نواز شریف بھی ناہل ہے, پیپلز پارٹی تب تک ہے جب تک زرداری ہے زندہ, مسلم لیگ نون ہے جب تک ہے نواز شریف ہے, پی ٹی آئی ہے جب تک ہے عمران ہے. آپ بلے کے نشان کو انتخابات میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی لیول فیلڈنگ دی جائے کسی دیگر جماعتوں کو. رانا مبشر سے صرف چھوٹا سا سوال. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے انتخابات میں؟ دیکھیں بلے کا نشان جو ہے, آئی پرسنلی تھنک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئی پرسنلی تھنک, ٹھیک ہے. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں بلے کو کاٹ کے چھوٹا کر کے گلی وہ چھوٹا کر دو بلے نو. لیکن دا پوائنٹ از کہ آئی پرسنلی تھنک کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا, چاہے وہ 6 مہینے بعد انتخابات ہوں, چاہے وہ 2 سال کے بعد. ٹھیک ہے, وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے جب ہم واپس بات کریں گے جڑاں والا میں جو کل انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر, اور اوور آل جو قانون اور قانون کے اداروں کی سچویشن ہے اس وقت پنجاب میں, اس پہ بھی گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہم نے دیکھا جی جڑاں والا میں ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا. وہاں پہ ایک مذہبی اقلیت کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اس وقت وہاں پہ جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ گرفتاریاں وغیرہ بھی ہوئی ہیں, اور پنجاب کی جو نگراں حکومت ہے اس نے بھی اس حوالے سے انکوائری وغیرہ کرنے کا بھی کہا ہے. بھٹی صاحب یہ جو وجہ ہے, اوبیسلی اس میں مختلف چیزیں ہیں اور کچھ الزامات بھی لگے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, ان تمام چیزوں سے قطع نظر کیا یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے؟ اگر قانون کی عملداری ہوتی صوبے کے اندر تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. اکثر بدقسمتی 1 سال میں 2 دفعہ فیر ہو چکا ہوں, تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. بڑا بد نصیب سانحہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب پوری کی پوری پولیس 14 اگست کو 144 لگا کے جھنڈے کے خوف سے چھاپوں میں لگے. یہ کتنی بد نصیب بھی ہے کہ اسلام امن کا, بھائی چارے کا مذہب ہے, محبت بانٹنے کا مذہب ہے, دوسروں کو ان کے حقوق دینے کا. آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو درس ہی یہی تھا. جو ہوا اچھا نہیں ہوا, لیکن اس کی وجہ آپ کے سوال میں ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے آئین میں 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں خاصے جواب ہیں. رانا صاحب بہادر آدمی ہے, یہ بہتر مجھ سے اور عادل بھائی زیادہ بہتر بتا سکیں گے. عادل, بڑا انفارچونیٹ یہ انسیڈنٹ ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان میں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کمزور طبقات ہوں, کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو, ہم نے یہ دیکھا کہ گھروں میں جو کام کرنے والے بچے ہیں ان کے حوالے سے بھی بار بار سٹوریاں سامنے آتی ہیں اور بات گھوم کے وہیں پہ آتی ہے. اگر ملک میں آئین, قانون اور قانون کی عملداری ہو تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. تو آپ اس کو کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ دیکھتے ہیں یا وہ جو ایک تواتر ہے واقعات کا اسی کے سلسلے میں آپ اس کو ایک اور یہ تو دیکھیں انفارچونیٹلی ہر 2-3 مہینے بعد ایسا دل خراش اور دل دہلانے دینے والا واقعہ, اور خصوصاً مائنورٹیز کے ساتھ جو ہمارے ہیں, خصوصاً مطلب ہر مہینے 2 مہینے بعد کہیں نہ کہیں
ان کی عبادت گاہ پر حملہ کر دیا جاتا ہے, کسی کو ٹارگٹ کلنگ کسی کی ہو جاتی ہے. پھر یہ دیکھیں یہ جو ہوا نا, ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دنیا کو ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر ٹالرنس ختم ہو چکی ہے اور ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جو کہ موب جسٹس پہ یقین رکھتی ہے. دیکھیں لندن میں آپ بھی رہے ہیں, میں بھی لندن میں رہا ہوں, جتنی کھلی آزادی ہمیں اپنے مذہب کی پریکٹس کرنے کی وہاں پہ ہے, یا آپ ویسٹ کو کہیں پہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا, تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ہم جب دیکھتے ہیں نا وہاں پہ بھی ہم نہیں سیکھتے کہ کس طرح سے ایز اے مسلمان ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور دوسرا دیکھیں پورے عالم اسلام میں مائنورٹی کے ساتھ جو سلوک یہاں پہ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ کیا وہ ہم سے کم مسلمان ہیں؟ ایون آپ مشرق وسطیٰ کے ملک, مڈ ایسٹ کے ملک سارے اٹھا کے دیکھ لیں. تو ہمیں اب ایشو یہ ہے کہ ان معاملات پہ جب آپ کھل کر بولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر مشکلات مطلب ڈفرنٹ پریشر گروپس ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بحیثیت قوم ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا یہی پاکستان دینا چاہتے ہیں جو کہ لٹرلی ان معاملات میں اندھیروں کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا وہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی اب جس خوف میں وہاں پہ رہ رہی ہے, لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, اور رات انہوں نے باہر گزاری ہے, بہت سارے ویژولز آ رہے ہیں, بہت سارے. ہاں دیکھیں نا ہمارے لیے مذہب سب کے لیے اہم ہے, سب کچھ ہے, لیکن دیکھیں جس نے جو جرم کیا نا اس کی ایک سزا ہے. یہاں پہ عدالتیں ہیں, یہاں پہ قانون ہے. ہم جب آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا, چاہے وہ مذہب کی آڑ میں ہو چاہے وہ سیاست کی آڑ میں ہو, تو وہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. اچھا رانا صاحب, آبویسلی یہاں پہ تو ایک مذہبی اقلیت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ایشو اوور آل ہے کہ ہمارے جو کمزور طبقات ہیں, چاہے وہ سوشلی ڈپرائیوڈ لوگ ہوں, دیگر جو ہوتے ہیں نا کہ دور دراز علاقوں میں رہنے والی کمیونٹیز ہوں, ان تک جو ہے اس قسم کی سہولیات یا ان کو وہ حقوق ہم نہیں دے سکے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو کمی لگتی ہے ان سارے معاملات میں؟ ڈیفینیٹلی لگتی ہے جی, اور یہ گریجولی ہوا ہے اور پچھلے کو تقریباً 30-40 سال میں ہوا ہے. آئی یوز ٹو اسٹڈی ان سینٹ میریز کیمبرج اسکول, مری روڈ, راولپنڈی, اور ہمارے اسکول کے اندر ایک چیپل ہوتا تھا, اور چھوٹا چرچ اس کو کہتے ہیں, چھوٹا سا چیپل ہوتا تھا, اور ہمارے اسکول کے اندر ہمارے ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے تھے, بچے ہوتے تھے, جو کہ کوئی کرسچن ہوتا تھا, کوئی ہندو ہوتا تھا, کوئی ہر قسم کے لڑکے ہوتے تھے وہاں پہ. اینڈ یقین مانے کہ ٹل 9th اور 10th گریڈ تک ہم مطلب کہ فرسٹ سے لے کے 9th 10th گریڈ تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون ہندو ہے, کون سکھ ہے, کون جناب کرسچن ہے, کون کیا ہے, اور یا اگر کس سیکٹ سے کس کا تعلق ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا ہمیں. ہم چیپل کے اندر جا کے ہم مووی بھی دیکھتے تھے, دکھائی جاتی تھی پروجیکٹر پہ, گولیورز ٹریول, ٹھیک ہے, اینڈ تھنگز لائک دیٹ. سو ود دا پیسج آف ٹائم وہ یہ چیزیں اتنی ڈیٹیریٹ ہوگی اور یہ ٹالرنس لیول جو ہے اتنا گر گیا کہ وہ ہماری سمجھ سے باہر. یہ دیکھیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا, چاہے ریاست ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں, کہیں نہ کہیں آپ نے یہ بیج بوئے ہیں تو یہ فصل تیار ہوئی. ہم سب کو کردار بھی ہم سب کو ادا کرنا ہوگا اس چیز کے خاتمے کے لیے اور اس کی کمی کے لیے. بٹی صاحب, ہم سب کی جب بات ہوتی ہے obviously اس میں میڈیا کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کردار صرف باتوں کی حد تک 2-4 پروگرام کر کے ہم یہ کردار اچیو کر لیں گے, یا یہ ایک لمبی جو ہے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی ہمیں؟ لمبی پلاننگ پڑے گی. ہر واقعہ کے بعد اس طرح ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں, اقلیت بھی ہمارے بھائی ہیں اور ان کا ہم پہ زیادہ پاکستان حق ہے, لیکن جس ملک میں رول آف لا نہ ہو, آئین کو حکومتیں نہ مانے, کوئی بھی ہو, اداروں میں من پسند لوگ غلامانہ ذہن کے تعینات کیے جائے, اس وقت تک کام ٹھیک نہیں ہوگا. یاد رکھ لیں جب اس وجہ ہوگی. کیوں بار بار ہوتا ہے؟ اقلیت کو ہوگا تو پاکستان ہم سے زیادہ ہے, لیکن جب افسران آپ میرٹ پہ بجائے ذاتی غلام لگائیں گے, وہ کوئی بھی حکومتوں میں موجودہ پہ ہرگز نہیں کہہ رہا, وہ سیاسی مقاصد آپ کے پورے کرے, وہ امن و امان قائم کرنے کی بجائے جوڑ توڑ میں رہے, وہ لوگوں کی زندگی تذلیل کرنے رہے, تو اقلیتوں کو کون تحفظ دے گا؟ یہ چند خاندانوں کا پاکستان ہے. پہلے نعرہ ہوتا تھا ہمیشہ, میں بھی خوشی سے لگاتا تھا, پاکستان زندہ باد. اب آپ جیسا کوئی صاحب علم خان میں کہتا ہے پاکستان سے زندہ بھاگ. اللہ تعالیٰ ان سب کی پاکستان کے لیے بہتری کرے, میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. بریفلی رانا صاحب, آپ بہتری ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں؟ آئی پرسنلی تھنک اٹس اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو کہ ایوالو کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ مشنریز جو جس کا میں ذکر کروں, جو ہم جن اسکولوں میں جو میں پڑھا ہوں, وہ مشنریز کہاں گئے؟ وہ مشنریز ڈچ تھے,
وہ ڈچ مشنریز تھے وہ آج ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ ہاسپٹلز ہوتے تھے, چاہے وہ سکولز ہوتے تھے, دے ہیو لیفٹ, اور وہ مشنریز ہمیں نظر نہیں آتے. تو اس کا ریزن تھا نا, اس کا ریزن یہ تھا کہ ہم نے ان کے لیے یہاں پہ پرابلمز کٹھی کر دی, انٹالرنٹ ہو گئے ہم لوگ, انٹالرنٹ ہو گئے, اور ہم نے ان کے لیے پرابلمز یہاں پہ کھڑی کر دی, اور وہ پرابلمز برداشت نہیں کر سکے. وہ تو مشتری لوگ تھے, وہ تو واپس چلے گئے. عادل, کیا چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی؟ میرا خیال ہے کہ چیزیں اس سے انفارچونیٹلی ورس ہو جائیں گی اگر ہم نے یہ نہ ریئلائز کیا کہ یار ہم کہاں پہ آ کے رک گئے ہیں. آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں, جو وہ اس وقت کا پاکستان تھا, ایک ٹالرنٹ اور پروگریسو پاکستان تھا. آج جو ہے وہ ہم کہاں پہ کھڑے, اور اس میں سیاسی جو ہماری جماعتیں ہیں نا, ان کا بھی ایک کردار رہا ہے کہ ٹالرنس ان کی وجہ سے بھی کافی ختم ہے. عادل صاحب, رانا صاحب اور عارف حمید بٹی صاحب, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں, کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نے جج کرنا ہے تو آپ غور سے دیکھیں کہ وہ معاشرہ اپنے کمزور لوگوں کو یا اپنے کمزور طبقات کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے. ہم ایک ایسا انسانوں کا معاشرہ ہے, اور یہاں پہ 24 کروڑ انسان ہیں, کہ ہمیں باہر سے آ کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. کبھی ہمارا کوئی ہاتھی بیمار ہو جائے تو باہر سے آ کے ہمیں کوئی لیکچر دیتا ہے, کبھی ہمارا کوئی بندر بیمار ہو جاتا ہے, کبھی کسی اور جناب جانور کا علاج کرنا ہو تو باہر سے ٹیمیں آ رہی ہوتی ہیں, اور 24 کروڑ انسانوں کو وہ یہ تربیت دے رہی ہوتی ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے جانوروں کا خیال کیسے رکھنا ہے. اسی پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ آج کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ایسا انسانوں کا معاشرہ بن چکے ہیں جو جانوروں کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے. کل آپ سے اگین اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.